अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 7 लिसानुल कुरान का कोर्स हम कर रहे हैं। आज हमारा 7वां जो है चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। उसका कुरान के साथ हमारा ताल्लुक किस हद तक मजबूत है, हमें इसका जायजा लेना चाहिए कि हम कुरान की तिलावत करते हैं तो किस हद तक समझ कर पढ़ते हैं, जो समझ पाते हैं उस पर अपने अमल में किस हद तक लेकर आते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाते हैं या नहीं। दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें कुरान को समझ कर पढ़ने और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस्म के बारे में 4 पहलुओं का इल्म होना जरूरी है। इनमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं। जिन्स और अदद के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी इस वाहिद इस्म इस्तेमाल होगा, वाहिद से मुसन्ना कैसे बनता है और जमा कैसे बनती है, और जमा बनती है तो कौन सी बनती है, सालम बनती है या मुकस्सर बनती है। जमा सालम के बारे में हमने जाना कि इस जमा का एक फार्मूला है। जमा सालम मुज़क्कर और जमा सालम मुअन्नस का फार्मूला हम जान चुके हैं। जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं है। इसके कुछ औज़ान हैं जिनको हमने याद करना है। अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म नकरा होगा या मारफा होगा, यानी इस्म की वुसअत के बारे में भी हम जान चुके हैं कि जो या तो वो इस्म जो होगा नकरा होगा या मारफा होगा। ठीक है, यानी वुसअत 2 यानी अक़साम के इस्म होंगे। ये भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं। मारफा की 6 अक़साम के बारे में आप तफसील से जान चुके हैं। आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आपके सामने कोई इस्म रखा जाए तो आप इस इस्म को 3 पहलुओं से पहचान लेंगे। यानी आपको पता है कि ये इसकी जिन्स क्या है, इसका अदद क्या है, ठीक है ना, और ये भी कि इसकी वुसअत क्या है। ये माशाल्लाह आप लोग जान चुके हैं और आप पहचान जाएंगे जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप कुरान पाक पढ़ते होंगे तो आप ज़रूर पहचान जाते होंगे कि ये इस्म वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है, मारफा है या नकरा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब तक जितना हमने पढ़ा है इसमें आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम इस्म के चौथे पहलू के बारे में पढ़ेंगे। इस्म का ये पहलू सबसे अहम है। इसका नाम है एराब। एराब अरबी का जो एराब है वो उर्दू के एराब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको याद होगा बचपन में जब हमारा छोटी क्लासों में जब हम होते थे तो हमें एक क्वेश्चन आता होता था कि मंदरजा झैल सेंटेंसेस पर जुमलों पर एराब लगाएं। तो उस वक्त हम एराब को हमें समझ नहीं थी और हमें यही समझ होती थी कि बस जबर जेर पेश लगा देनी है, और हम लगा देते थे, इसी तरह जबर जेर पेश लगा देते थे। क्योंकि उस वक्त हमें फर्क नहीं पता था कि जबर जेर पेश जो होते हैं वो क्या होते हैं और एराब क्या होते हैं। हम जबर जेर पेश को ही एराब समझते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो उर्दू में जबर जेर पेश लगाने को एराब कह दिया जाता था, इसलिए हम इसी तरह लगाते आए थे। लेकिन ये चीज अरबी सीखने के बाद जो है ना, जो जब हमने अरबी पढ़ी, जब हमने सीखा, तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये जबर जेर पेश जो है ये हरकत है, ये एराब नहीं है। ठीक है, एराब कुछ और है। एराब क्या है?
عربی زبان میں آپ کو جو بھی اسم ملے گا وہ 3 حالتوں میں ہوگا، اس کی 3 فارمز ہوں گی۔ عربی میں اسم کی 3 فارمز ہوں گی، جیسے انگلش میں ہم نے اسم کی فارم یاد کی تھی نا، 3 فارم ہوتی ہے، اسی طرح جو اسم ہے عربی میں اس کی 3 فارمز ہوتی ہیں، جس کو ہم اس کی 3 حالتیں کہتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم 3 فارم میں آپ کو ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 98.5 یعنی 98.5% اسما جو ہیں، ان کا آخر مختلف حالات اور مختلف وجوہات کی بنا پر بدلتا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب 2 باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو نا اعراب سمجھ آ جائے گا۔ ایک تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو زبر زیر پیش ہے یہ اعراب نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز آپ نے جو ہے دیکھنی ہے کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کی 3 حالتیں ہوں گی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو ہمارے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں یا قرآن کا آپ کہہ لیں کہ 98.5 یعنی کہ جو ہے اسماء ایسے ہیں جن کا آخر یعنی آخری حرف کا اعراب بدلتا ہے۔ تو اسم کی 3 حالتیں کون سی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے، اس کو میں ذرا چھوٹا کر کے لکھوں، زیادہ جگہ لی ہوئی ہے تو پھر لکھا نہیں جائے گا پیچھے۔ ٹاپک ہے ہمارا اعراب، ٹھیک ہے؟ تو 3 حالتیں اعراب کی، اسم کی 3 حالتیں کون سی ہیں؟ پہلی حالت ہے رفع، دوسری ہے نصب اور تیسری ہے جر۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، بس آپ آج کیونکہ اس موضوع کے اعتبار سے آپ کو بتانا ہے، ویسے آپ کو یہ پتا ہے کہ رفع کون سا ہوتا ہے، نصب کون سا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا جو ہے موضوع ہی اعراب ہے جو آپ کو سمجھانا ہے۔ جیسے دیکھیں زیدن، زیدن یہ اس کی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی نصبی حالت کیا ہوگی؟ زیدن، زید کے اوپر تو ہم تنوین لگائیں گے، اور ایک رول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی 2 تنوین لگیں گی کسی اسم پر نصب کی 2 یعنی زبر لگیں گے تو اس کے آگے ہم نے ایک الف لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ زیدن، زیدن۔ اور تیسری حالت جو اسم کی ہے وہ ہے جر، اور جب جری حالت میں جائے گا زید، زیدن، تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے زیدن، ٹھیک ہے؟ تنوین اس کی ویسے ہی رہے گی لیکن نصب میں زبر آ جائے گی اور جر میں زیر آ جائے گی، نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف لگے گا، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی اسم، جس کا بھی مائک جو ان میوٹ ہے پلیز میوٹ کر لیں کیونکہ پھر ریکارڈنگ میں آپ کو بہت شور ملے گا، پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگی ایک مثال جو میں نے آپ کو دی۔ اب دوسری مثال میں بتاتی ہوں۔ یہ تو مثال میں نے آپ کو دی جس میں ہم نے جو ہے نصب کی حالت، اس میں جب 2 زبر لگیں گے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ دوسری مثال آپ کو دیتی ہوں، یہ مختلف ہوگی، مسلماتن، ٹھیک ہے؟ اس کی جو نصبی حالت ہوگی وہ ہوگی مسلماتن۔ آپ کہیں گے اس کے زبر کیوں، زبر 2 لگی ہیں لیکن اس کے آگے آپ نے الف کیوں نہیں لگایا؟ تو یہ بھی
عربی کا یہ رول ہے اعراب کا کہ جس اسم کے آخر میں گولتا آئے گی اس کو الف نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک رول ایک یہ ہے, اور ایک اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. مسلماتن, مسلماتن, ٹھیک ہے, یہ ہو گئی جری حالت. یہ اس کی ایگزامپل ہوگی کہ اگر تائے مربوطہ ہے آخر میں آ رہا ہے اس کے زبر نہیں لگے گا. یعنی زبر تو لگے گا, 2 زبر لگیں گے لیکن الف نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, یعنی 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا نصبی حالت میں. اچھا جی, اب تیسری مثال ایک اور اس کا وہ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکسیپشن بولتے ہیں کہ کس پہ الف نہیں لگنا. یعنی 2 حالتوں میں نہیں لگنا, ایک تو تا ہوگی اور ایک حرف کے آخر میں جیسے ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کپڑے ایسے پلیز میوٹ کیجئے, آواز آ رہی ہے آپ کی. ایسے رکھے تھے میوٹ کیجئے پلیز, مائک میوٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر. سماؤن, ٹھیک ہے, سماؤن, اس کے بھی جس کے آخر میں الف اور حمزہ آئے گا اس کے بھی ہم آخر جب نصبی حالت آئے گی تو اس کے بھی ہم سماعن ایسے ہی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا الف نہیں لگائیں گے. سماعن, ٹھیک ہے, یعنی 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک کہ جن اسماء کے آخر میں تائے مربوطہ ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے نصبی حالت میں الف نہیں لگنا. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا الف اور حمزہ اگر آخر میں آ رہا ہے کسی اسم کے, وہ جب نصبی حالت میں جائے گا تو اس کے آخر میں جب ہم الف لگاتے ہیں نا, جو الف کا اضافہ کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. یعنی یہ 2 حالتیں ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا کہ یہ 2 جس بھی اسم کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے یا الف اور حمزہ آ رہے ہیں تو نصبی حالت میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لگے گا. باقی سب اسماء کے ساتھ نصبی حالت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جائے گا. یہ آپ جو ہے نا پوائنٹ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی میں ریکارڈنگ جب بند کر لوں گی تو پھر میں آپ لوگوں سے مختلف الفاظ لکھ کے اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ کرواؤں گی. ٹھیک ہے, اچھا ابھی یہ تو میں نے آپ کو بتایا واحد کے اعراب, ٹھیک ہے نا, واحد اسم کے اعراب کیسے ہیں. تو ابھی میں آپ کو مثنیٰ کے اعراب کی پریکٹس کرواتی ہوں. ٹھیک ہے, مثنیٰ کے اعراب کا بھی آپ کو تھوڑا سا وہ بتاتی ہوں. ہم نے سب سے پہلے جیسے مسلمن کا مثنیٰ کیا ہے, مسلمانی. ٹھیک ہے, تو مسلمانی جو ہے مثنیٰ, اب کسی اور کا میوٹ ہو گیا, ان میوٹ ہو گیا. سسٹر آپ کیوں ان میوٹ کرتے ہیں؟ جب ایک دفعہ آپ نے میوٹ کر دیا تو اس کو میوٹ ہی رہنے دیں. اب یہ شہناز شاکر کچھ ہیں, ان کا بھی ان میوٹ ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر آوازیں بیچ میں آتی تو وہ پھر جب ہم سنتے ہیں, دوسرے لوگ سنتے ہیں آپ کی باتیں, اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا, تو یہ خیال رکھا کریں. مسلمانی مثنیٰ کیا ہے, مسلمانی. جو مسلمانی ہے وہ رفعی حالت ہے مسلمن. ٹھیک ہے, مسلمن واحد تھا, اس کا مثنیٰ مسلمانی. تو اس کی جو پھر نصبی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی, آپ نے اپنے منہ میں بولنا ہے. ٹھیک ہے نا, مائک ان میوٹ نہیں کرنا, آپ مائک میوٹ رکھ کے ہی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پھر مسلمینی, ٹھیک ہے, مسلمینی اس کی نصبی حالت ہوگی. مسلمن واحد, مثنیٰ کیا ہے مسلمانی, اس کی رفعی حالت ہے اور اس کی نصبی حالت ہے مسلمینی, اور جری حالت بھی مسلمینی ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ادھر جگہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں لکھ رہی, تو سیم ہی ہے. ٹھیک ہے,
یہ ہو گیا. اب ہم ایک اس کی مونس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلماتن, مسلماتن کا ہم نے دیکھا تھا اعراب. اب ہم دیکھیں گے مسلماتن کی مثنیٰ کیا ہوتی ہے, مسلمتانی. مسلمتانی. ٹھیک ہے, مسلمتانی یہ ہے رفعی حالت, اور نصبی حالت کیا ہے, مسلمہ تئینی. یہ میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا, میں نے جب آپ کو وہ پڑھائے تھے عدد پڑھایا تھا, اس میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا, مسلمہ تئینی اور جری حالت بھی مسلمہ تئینی. مسلمتانی رفعی, مسلمہ تئینی نصبی, اور مسلمہ تئینی جری حالت. نصبی اور جری ایک ہی حالت ہوتی ہے, لیکن آپ کو وہ یاد کرنا, یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک ایک یاد کر لیں پھر بعد میں آپ کے ذہن سے نکل جائے کہ اس کی جری حالت بھی وہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو مشکل ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے واحد کا اعراب سیکھ لیا, مثنیٰ کا سیکھ لیا, اور اب ہم جمع کا اعراب سیکھیں گے. حالتیں یہی ہوں گی, تینوں حالتیں. ٹھیک ہے نا, رفعی رفعی حالت, نصبی حالت اور جری حالت. اچھا, کچھ لوگ جو ہے نا مثنیٰ کو نا مثنیٰ کہتے ہیں, تو آپ اپنی کریکشن کریں, ابھی آپ اس کو پکا کریں, بار بار اس کو بولیں مثنیٰ. ٹھیک ہے, کہ دو کو مثنیٰ کہتے ہیں. اچھا جی, جمع کا اعراب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جمع سالم کا اعراب. اچھا, مسلمون کی جمع سالم کیا تھی, مسلمون. مسلمون. ٹھیک ہے, مسلمون, مسلمون. تو اس کی نسبی حالت کیا ہوئی, کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا, آپ کو آتا ہی ہے, لیکن پھر بھی آپ نے توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے, مسلمین, 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 یہ میں غلط لکھ رہی ہوں, زیرانی ہے ادھر. ٹھیک ہے, مسلمون, مسلمین, اور جری حالت بھی مسلمین. یہ ہو گیا مذکر کا اعراب, جمع سالم مذکر کا اعراب. ٹھیک ہو گیا. ابھی جمع سالم مؤنث کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. مسلماتن ہم نے پڑھا تھا واحد, مسلمتانی ہم نے پڑھا مؤنث, اور مسلماتن جمع. جگہ تھوڑی ہے اس لیے میں پھر اب پورا وہ نہیں لکھ پاتی, اس لیے باری باری ایک ایک چیز ہی آپ کو سمجھانی ہوتی ہے. مسلماتن رفعی حالت, مسلمات. اچھا, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو مسلمات تو ہے, اس کی نسبی حالت میں بھی نیچے دو زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, مسلماتن, مسلماتن. مسلماتن رفعی حالت, مسلماتن جو ہے نسبی حالت, اور جری حالت بھی مسلمات. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوگی تینوں حالتیں آج ہم نے پڑھی. جمع واحد کی ہم نے مطلب تینوں حالتیں پڑھی, کہ واحد اسم جو ہوتا ہے وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رفعی حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے ایگزامپل بھی دیکھ لی, اور پھر ہم نے پڑھا مثنیٰ کی, ہم نے رفعی نصبی اور جری حالت دیکھی, اور پھر ہم نے جمع کی, جمع سالم کی, اور جمع سالم مؤنث کی بھی ہم نے جری حالت اور رفعی حالت اور نصبی حالت تینوں حالتیں ہم نے دیکھ لی. امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ہے لیسن سمجھ آیا ہوگا, اور بہت ہی آسان تھا, کوئی مشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک دو چیزیں یاد کرنے والی ہیں, وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں ریکارڈنگ بند کروں گی, دعا پڑھ لیتی ہوں, پھر میں آپ سے بات کروں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.